हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, ये इम्पोर्टेड सरकार की और कुछ काली बेड़ों की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। शायद उनकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होगी। अब इसके लिए दो तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं। एक तो ये जो इमरान खान ने दावा किया है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के दो पेशा वराना कातलों को रकम अदा कर दी गई है कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। एक तो ये है इमरान खान साहब का कहना। दूसरा तरीका ये है, अगर इमरान खान कत्ल ना हो सकें, अगर उनको एलिमिनेट ना किया जाए तो फिर क्या किया जाए? फिर ये कि किसी न किसी तरह KP के और पंजाब के इलेक्शन इतने डिले कर दिए जाएं कि इमरान खान नाअहल हो जाए या गिरफ्तार हो जाए और इम्पोर्टेड सरकार अपने घटिया कारनामों को छुपा कर कुछ दो चार ऐसे काम करे कि अवाम की नज़र में उनका इमेज, उनकी साख बेहतर हो जाए। तब जाके ये इम्पोर्टेड सरकार इलेक्शन करवाना चाहती है। इस पे अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है। ख्वाजा साद रफ़ीक और अता तारड़ और मलिक अहमद खान और वगैरह वगैरह इनके लोग जो हैं, इन्होंने इस तरह के बयानात देने शुरू कर दिए ताकि ये अवाम के जहनों में ऑलरेडी ये बैठना शुरू हो जाए कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे और उनके दिल में जो उम्मीद है, अवाम के अंदर जो उम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, ये अवाम के अंदर से उम्मीद ख़त्म हो जाए। इसलिए इन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनानी शुरू की है। इस पे जो जो बयानात आए वो आपके सामने क्लिप्स रखूँगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने, अता तारड़ ने, मलिक अहमद खान ने वगैरह वगैरह इन्होंने क्या बयान दिए। उससे पहले आमिर ज़िया जो तज़ियाकार हैं और उसके अलावा दो सियासतदान शेख वकास अकरम और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, बड़े नामवर सियासतदान हैं, इन्होंने बताया किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट नाअहल और नालायक घटिया तरीन लोगों को अवाम पर मुसल्लत करती है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में दो घटिया तरीन जमातें बनाई, एक नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिनके घटिया तरीन हुक्मरान थे जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। नाअहल और नालायक तरीन दो लोग हैं और क्रिमिनल टाइप लोग हैं। ये इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया वहाँ पे ताकि ये इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों पे सवाल ना उठाएं, बस आंखें बंद करें और उनकी बात मानते जाएं। अब इस्टेब्लिशमेंट ने तो इस तरह के नाअहल अवाम पे मुसल्लत कर दिए और इसी तरह यही नाअहल और नालायक लोगों ने अपने नीचे भी नालायक तरीन लोग रखे, बजाय कि वो समझदार और पढ़े लिखे लोग रखते और वो लोग रखते जो स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं और जो तनकीद करते हैं, जो इस्लाह के लिए तनकीद करते हैं। नहीं, इस इम्पोर्टेड सरकार ने क्या किया, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, इन्होंने अता तारड़, मलिक अहमद खान जैसे लोगों को और कादर मंदो खेल जैसे लोगों को अपने नीचे रखा ताकि ये भी ना अहल और नालायक हों। इनको ऐसे ओहदे दे दिए जाएं कि उन पे खुश रहें और हमारे फैसलों पे कोई सवाल ना उठाएं। हम जो भी इनको कहते जाएं, अच्छा या बुरा काम, ये वो करते जाएं और जितनी बदजुबानी हो सकती है ये करते जाएं, बस। ठीक है, इसलिए जब तक अवाम पे पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, कोई हुकूमत नहीं करेंगे, हुकूमत में ऐसे लोग नहीं आएंगे, तब तक ये अवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। इस पे इसके हालात बेहतर नहीं हो सकते। तो हुक्मरान भी नालायक, उनके नीचे वाले भी नालायक, उनके नीचे वाले भी नालायक, उनके नीचे वाले भी नालायक। तो काबिल इंसान जो है, ये इम्पोर्टेड सरकार चाहती ही नहीं कि हमारी पार्टी में ये इस हुकूमत में आए। उनका क्या कहना था वो ज़रा सुनिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स एस्टैब्लिशमेंट की मदद से बहुत से लोगों ने कुछ साल पहले पार्टियां शुरू की थी। उन पार्टियों पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों ने अपने जाती और इधर उधर से बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है। उसमें बहुत से बयानिए, बहुत सी मार्केटिंग्स, बहुत से इलेक्शंस, बहुत से जोड़ तोड़ आए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोग जो है ये इस मुल्क के अंदर वो जाइंट्स बन गए। और इस सारे पिछले 20-30 साल के अंदर किसी पार्टी ने अगर इनको चैलेंज किया तो वो इमरान खान की पार्टी थी, उसको भी 20-21 साल लग गए। मगर आखिरी धक्का लगा जब आपको पता है कि वो जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान का और उसके बाद ये सारा सिलसिला चला। अब क्योंकि बिलियंस ऑफ रुपीज की इन्वेस्टमेंट, दिहाइयां, लोगों के नैरेटिव्स, पार्टियां, इस हद तक हो गया कि आपने सुना होगा, आपको याद होगा कि पार्टी लीडर कहते हो यार मैं तो खंबे नूं भी टिकट दे छड़ा तो वो भी MNA बन जाएगा, तुसी केड़ी गल ते आकड़ दियो। और फिर ऐसे ही हुआ कि पाकिस्तान में हर पार्टी ने खंबों को टिकटें देनी शुरू कर दी। मेरी बात समझ रहे हैं ना जी? हाँ, लेकिन वोट बैंक भी पार्टी के लीडर का बन गया ना, नाम का वोट बैंक बन गया ना, विच मेक्स इट वेरी स्ट्रांग। काशिफ साहब, जब बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो एक आदमी की तस्वीर पे और एक आदमी की एडवर्टाइजमेंट पे और एक आदमी के इश्तिहारों पे खर्च किए जाएंगे और उसी की तकरीर और उसी के नैरेटिव को जो आगे किया जाएगा तो बिल्कुल उधर वोट बैंक बन जाएगा। और फिर अगर आप उधर उसूल की बात करते हैं, जो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करता है या उसकी अक्ल कुल को चैलेंज करता है, तो फिर वो समझते हैं कि हमारे खिलाफ है और फिर ऑब्वियसली क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका वोट होगा और फिर वो टिकट पे आपको ब्लैकमेल करेंगे। मुझे कई दफा
ٹاک شوز میں ایسی بات کرنے پہ انہوں نے کہا جی تسی پارٹی کے خلاف جا رہے ہو, تسی پارٹی دی پالیسی کے خلاف جا رہے ہو. تو یہ باتیں ہمت والے لوگ پارٹیوں میں بیٹھ کے بھی کرتے ہیں, مگر پھر وہ ڈس لائکڈ ہوتے ہیں, پھر وہ لیڈرز کے قریبی نہیں ہوتے, وہ لیڈرز کے آئیز اینڈ ایئرز نہیں ہوتے. لیڈرز کے آئیز اینڈ ایئرز کچن کیبنٹ نکمے, ڈم اور نلائق قسم کے لوگ جنہیں صرف ہاں جھاں کرنی ہے, کیونکہ وارے میں ہی ایسے ہے, وارے میں ہی ایسے لوگ ہیں. اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, میں آپ کو وہ بھی ذکر کرتا چلوں. آپ نے ہمارے بھائی کا ذکر کیا, مطلب آپ نے اپنے کپڑے گندے نہیں ہونے دینے, بس تسی کھلونا کچڑ چی ہے. میری گل سمجھ رہے ہو نا جی. کچھ لوگوں کو یہ بھی شوق ہے کہ نعرے بھی مارتے رہنے کہ نہیں جی ہر 6ویں مہینے 8ویں مہینے ایک چھوٹی سی اچھی بات بھی کر دینی, مگر پھر 2 سال انہی بری باتوں کو چمٹ کے بیٹھے رہنا. یہ بھی ایک ہمارے سیاستدانوں کی یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے کہ کیچڑ میں بھی کھڑے رہنا ہے اور لوگوں کو کہنا ہے یار کوشش کرنا میرے کپڑے گندے نہ ہوں. سو کہنے کا مقصد ہے کس کی بات کر رہے ہیں, کرنی پڑتی ہے. مثال دے کے واضح کریں جی. تسی اور گل نہیں سنائی. میں ابھی آپ نے بات کی نا, دیکھیں اب میرے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب اچھی بات کرتے ہیں, 2 سال بعد ایک کر دیتے ہیں, مگر پارٹی میں اس طرح نہیں بولتے جس طرح بولنا چاہیے. اور جب ایک بات کرتے ہیں وہ پارٹی والے کہتے ہیں یار یہ عادت ہے کرنا. شیخ وقاص صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ جناب کیچڑ میں کہتے ہیں کھڑے بھی رہیں اور ہمارے کپڑے بھی گندے نہ ہوں. اچھا, اس جملے پہ مجھے بہت سارے چہرے یاد آئے, پیپلز پارٹی میں ہیں, نون لیگ میں ہیں, جو بظاہر بڑے انٹلیکچوئلز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایماندار بھی ہیں, لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ انٹلیکچولی اینڈ مورلی بینکرپٹ ہیں, کیونکہ آپ اس نظام کا حصہ بنے میں آپ کو کیا پتہ نہیں کہ آپ کی پارٹی میں کس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے یا کس طرح سے چلایا جا رہا ہے. تو یہ پھر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. خود وہ بڑے نیک لوگ ہیں, اب میں نام لے کے آپ مجھ سے مت پوچھیں کہ مثالیں دوں, میں مثالیں شیخ صاحب زیادہ اچھی دیں گے, لیکن پھر آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ کیوں کھڑے ہوئے, کیونکہ بظاہر بڑے ایماندار لوگ ہیں, اچھی انٹلیکچوئل باتیں کرتے ہیں, شام کو بعد نماز عشاء تو اور زیادہ ان کی گفتگو میں وہ آ جاتا ہے, انٹلیکٹ آ جاتا ہے گفتگو جب کر رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ پھر یہ سوال کرتے ہیں. پھر اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ مطلب ہے کہ جب تک اس میں سویپنگ ریفارمز نہیں ہوں گے, جب تک مطلب ہے کہ آپ اس طرح کی میں کہتی ہوں سوڈو یا جعلی جمہوریت ہم لوگ چلا رہے ہیں کہ جس میں پارلیمنٹ بھی بیچاری ربر اسٹیمپ ہے, جس میں مطلب ہے کہ مشرف صاحب یاد کریں انہوں نے 2-3 اچھے ریفارمز کیے تھے, عورتوں کی نشستیں بڑھا دی تھی, مائنورٹیز کو انہوں نے ریزرو سیٹس دی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا جی کم از کم BA تو ہو. مطلب ہے آپ کہتے ہو کہ جی ڈرائیور رکھنا ہے اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو MBBS کی وہ ہو ڈگری ہو. یہاں پر جناب ان لوگوں کے پاس کیا, جب تک کوئی آپ کا ایک بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا سوشل سروس کا, آپ نے کوئی ڈگریز نہیں لی ہوئی ہوں گی, آپ کے پاس صرف پیسہ ہے, آپ سردار ہیں, جاگیردار ہیں, آپ دھن دولت والے ہیں, آپ ووٹ خرید کے کاشف اگر آپ الیکشن لڑنا چاہیں میں آپ کو ووٹ دوں گا, لیکن آپ لڑ ہی نہیں سکتے. آپ حالانکہ دولت مند آدمی, لیکن آپ اتنی بریانی کھلا ہی نہیں سکتے کسی کو کہ, اور کہتے ہیں بینر پہ پوسٹر پہ کروڑوں روپے خرچ نہیں کر سکتے کہ آپ الیکشن جیت جائیں اگر آپ کو ٹکٹ بھی مل جائے. تو یہ مڈل کلاس کی, ورکنگ کلاس کی, لوور مڈل کلاس کی جمہوریت نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس کی جمہوریت ہے, لیکن اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, لیکن ہے نہیں یہ جمہوریت. نون لیگ نے جب ووٹ کو عزت دو کا نظریہ اپنایا, اس کے پیچھے لوگ اکٹھے ہوئے, تو وہ اس وقت تک پاپولر بھی تھے, اور پھر جیسے ہی انہوں نے وہ اپنا بیانیہ قربان کیا تو لاہور کے اندر 4 سیٹوں پہ الیکشن ہوا, 3 ہار گئے وہ, اور ابھی الیکشنوں سے بھاگتے پھر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز تھے, 2 دفعہ تاریخیں دے کے اس سے بھاگ گئے. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنائی کہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہونا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا سیاسی بیانیہ تبدیل کیا, لوگ ایک نظریے کے پیچھے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کے ساتھ چلنے کی لوگوں نے خواہش کی, اور اب جیسے ہی انہوں نے اپنا نظریہ تبدیل کیا اب یہ الیکشنوں میں جانے کے قابل نہیں رہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ہوگا تو لوگ بھی پیچھے چلیں گے, لوگ بھی پیچھے چلیں گے. اور ہماری سیاست میں کیونکہ ہم کسی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو ہم اس سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ پھر سیاست یہی آپ کو نظر آئے گی جو نظر آ رہی ہے. اچھا, اب نااہل لوگوں کے نیچے نااہل لوگوں کو تو سائیڈ پہ رکھے, وہ تو آپ کو بتا دیا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل بھی ہیں, جس طرح خواجہ سعد رفیق, شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل. یہ وہ لوگ ہیں جو کافی انٹیلیجنٹ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ سیاست میں گزاری ہے. اس وجہ سے اگر یہ چاہیں تو ملک کا بہتر کر سکتے ہیں, لیکن چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. یہ شعر ان پہ لاگو ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اہل تو ہیں, ان کے ضمیر بھی جاگتے ہیں, کبھی کبھار یہ سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ نااہل لوگ اس ملک پہ حکومت کریں, اور مریم نواز جیسے لوگ جو ہیں موروثیت کی وجہ سے اس ملک پہ مسلط کر دیے جائیں, ہم سے یہ گوارا نہیں ہوتا. لیکن کیا کریں, پھر بھی غلامی تو ہے, زنجیریں, غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. ان کی جو لائلٹی ہے, ان کی وفاداری ملک کے لیے کم اور ان پارٹیوں کے لیے زیادہ ہے.
تو اس لیے یہ ملک کو دھوکہ دے دیں گے, اس عوام کو دھوکہ دے دیں گے, لیکن نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ان کے غلام ہیں. تو یہ افسوس ہے ان پہ. اب یہی لوگ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے ماحول پیدا کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف نے کہا کہ $16 بلین کے ریزرو ہونے چاہیے, تو $16 بلین کے ریزرو ہوں گے تو پھر ہم ان سے معاہدہ کر سکتے ہیں. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ہم الیکشن کروائیں گے تو یہ کہاں سے اکٹھے کریں گے پیسے. پھر جو کے پی کے آئی جی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی کے پی کے حالات بہتر نہیں ہیں, اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے. پھر گورنر پنجاب جو ہے وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بار بار پیسے کیوں لگائیں اور بار بار کس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں, اتنے پیسے اربوں روپے لگ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر خواجہ سعد رفیق نے بھی بیان دیا. یہ سب کی کلپ ذرا سنیے. مخصوص حالات میں پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ آگے گئے ہیں. جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی, جب 88 میں سیلاب آ گیا تھا, ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے, ادروائز کیوس کریٹ ہوگا, ایک نیا بحران پیدا ہوگا. پاکستان بحرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ملک میں پورا سال انتخابات ہی ہوتے رہیں اور کوئی دوسرا کام نہ ہو. بلینز آف روپیز جو ہیں وہ الیکشن میں اخراجات آتے ہیں, اور ان الیکشنز کے اخراجات کو مد نظر رکھے بغیر کبھی کہا جاتا ہے کہ جی 20 حلقے ہیں تو اس میں ایک ہی شخص کھڑا ہو جائے گا, تو بار بار الیکشنز جو ہیں وہ ریپیٹ کیے جائیں گے. پتہ ہے کہ 6 مہینے بعد جنرل الیکشن آنے ہیں, لیکن 2 صوبوں میں الیکشن بس آج ہی ہو جانے چاہیے اور تمام چیزیں. تو ہم اگر الیکشنز میں ہی رہیں گے, اربوں روپے ویسٹ کرتے رہیں گے, تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. قانون اور آئین میں یہ گنجائش ضرور ہوتی ہے جہاں پہ اسموتھ فیئر الیکشنز نہ ہو سکیں تو کالعدم نہیں تصور ہوگا, تو ایکسٹینشن جو ہے وہ ضرور کی جا سکتی ہے. آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہو. یہ جو الیکشن ہے نا, اس کے نتیجے میں کوئی پاکستان کی بہتری ہونے نہیں جا رہی. اس کو 1 سال ایکسٹینڈ کریں گے تاکہ ملک جو ہے وہ بھنور سے نکلے, پھر الیکشن لڑ لیں گے. کون سی بات آئین میں ایک موجود ہے کہ کوئی بھی آئینی کام اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہوتا کہ وہ مقررہ مدت میں نہیں کیا گیا. اگر آپ اس وقت 2 صوبوں میں الیکشن کراتے ہیں اور وفاقی حکومت برقرار ہے, کیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو سسپینڈ کر دے کہ جب تک صوبوں میں الیکشن نہیں ہوتے وفاقی حکومت کو ہم سسپینڈ کرتے نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اگر وفاقی حکومت برقرار ہے تو کل کو جو الیکشن ہار جائے گا 2 صوبوں کے اندر, وہ یہ نہیں کہے گا جی وفاقی حکومت نے مداخلت کی ہے. اور اسی طرح اگر کل کو 2 صوبے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں حکومتیں ہوتی ہیں اور ان کی موجودگی میں وہاں قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں, تو جو ہارے گا کیا وہ الیج نہیں کرے گا کہ ان صوبائی حکومتوں نے اس پہ اثر انداز ہو گئے؟ یہ تو ہم ایک نئے اس میں پھنس جائیں گے سارے. پھر آپ کے جو ملک کے اس وقت مالی حالات ہیں, کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ 25 40 ارب روپیہ ابھی سے لے کے تو اکتوبر تک آپ الیکشن ہی کھیلتے جائیں؟ جب پاکستان کی عوام مطالبہ کرے کہ پاکستان میں الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے, وقت پہ الیکشن کرواؤ, ہم الیکشن چاہتے ہیں, تب کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. لیکن جب باہر سے لگژری کارز منگوائی جاتی ہیں, جب VIP پروٹوکولز دیے جاتے ہیں, جب نواز شریف صاحب ان کی کیبنٹ جو ہے امپورٹڈ سرکار جو ہے باہر پورے دنیا میں دوروں کے بہانے اور آفیشیل وزٹس کے بہانے عیاشی کرتی ہے, گھومتی ہے, تب پاکستان کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا. عمران خان اور عوام بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ایک ہی وقت پہ ہونے چاہیے, وفاق میں بھی اور تمام صوبوں میں, پورے پاکستان میں, لیکن آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ عوام کی مرضی کے مطابق, اور اس کے مطابق جس کو عوام زیادہ سپورٹ کرتی ہے. تو اس وقت عمران خان کو عوام زیادہ سپورٹ کرتی ہے, 80% عوام عمران خان کے ساتھ ہے, اور عوام کا یہی ان کی رائے ہے, عوام کی بھی ان کی یہی خواہش ہے کہ الیکشن جو ہیں فوری الیکشن کروائے جائیں, فوراً سے الیکشن پاکستان میں ہونے چاہیے. تو ابھی الیکشن کروائیں, توڑ دیں اسمبلیاں وفاق میں بھی, اگر اتنا ہی پاکستان کا خیال ہے. لیکن ان لوگوں کو پاکستان کا خیال نہیں, ان لوگوں کو بس اپنا خیال ہے, ان لوگوں کو بس امپورٹڈ سرکار کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے. عوام بھی جائے باڑ میں, پاکستان بھی جائے ان کے مطابق باڑ میں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.